अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक नंबर 3 काहली शुरू करेंगे। काहली, सुस्ती, ठीक है, आराम तलबी को कहते हैं। ये सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है। काहली इसनाफ़ी अदब के लिहाज से एक मज़मून है, ठीक है। मज़मून क्या होता है? किसी मुकर्रर मौज़ू पर अपने ख़यालात, जज्बात, एहसासात या तासुरात का नसर में तहरीरी इज़हार मज़मून कहलाता है, ठीक है। जब हम नसर में लिख कर अपने ख़यालात, जज्बात, तासुरात का इज़हार करते हैं किसी भी एक टॉपिक पर, तो ये मज़मून कहलाता है। मज़मून नवीसी में पहले मौज़ू का तारफ़ कराया जाता है, फिर दलाइल देकर बहस की जाती है और अहम बातें जो हैं इल्मी गहराई में तहरीर की जाती हैं और आखिर में मुख्तसरन नतीजा अख़ज़ किया जाता है, ठीक है। तो काहली भी सर सैयद अहमद ख़ान का एक मज़मून है। सबसे पहले तो इसका हम मफ़हूम पढ़ेंगे। ये एक ऐसा लफ्ज़ है, कौन सा लफ्ज़? काहली। काहली एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मानी समझने में लोग गलती करते हैं। यानी हम लोग जो काहली का मतलब समझते हैं, हम गलती करते हैं। लोग ये समझते हैं कि हाथ पाँव से मेहनत ना करना, ठीक है। हम लोग क्या समझते हैं? हाथ पाँव से मेहनत ना करना, काम काज, मेहनत मजदूरी में चुस्ती ना करना। चुस्ती मीन फुर्ती, चालाकी या दलेरी ना दिखाना। उठने बैठने, चलने फिरने में सुस्ती करना काहली है। मगर ये ख्याल नहीं करते कि दिली कुव्वा को, यानी दिल की ताकत को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहली है। अब इस पैराग्राफ में हमने काहली का मफ़हूम पढ़ा है, वो मफ़हूम जो हम लोग उससे मुराद लेते हैं और वो मफ़हूम जो सर सैयद अहमद ख़ान इससे मुराद लेते हैं, ठीक है। हम लोग समझते हैं उठने बैठने, चलने फिरने, मेहनत मजदूरी ना करना ये काहली है। मगर हम ये ख्याल नहीं करते हैं कि अगर हम दिल की ताकत को बेकार छोड़ देंगे तो ये सबसे बड़ी काहली है। सेकंड पैराग्राफ है, हाथ पाँव की मेहनत औकात बसर करने, औकात बसर यानी वक्त गुजारने और रोटी कमा कर खाने के लिए नहायत ज़रूरी है। यानी अगर हमने रोटी कमा कर खानी है तो उसके लिए हाथ पाँव की मेहनत ज़रूरी होती है। रोटी पैदा करना और पेट भरना एक ऐसी चीज़ है जो कि बेमजबूरी उसके लिए मेहनत की जाती है और हाथ पाँव की काहली छोड़ी जाती है, ठीक है। यानी अगर इंसान को पता है कि उसने रोटी कमा कर खानी है, यानी उसने पैसे कमाने हैं, तो उसके बाद ही उसको रोटी मिलेगी, पेट वो तभी भर सकता है। तो ऐसा शख्स जो है वो काहली इख्तियार नहीं करेगा, वो हाथ पाँव की काहली छोड़ देगा। और इसलिए हम देखते हैं कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग और जो कि अपनी रोज़ाना मेहनत से अपनी बसर औकात का सामान मुहैया करते हैं, बहुत कम काहिल होते हैं, ठीक है। यानी सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि हम देखते हैं कि ऐसे लोग जिन्हें पता होता है कि वो रोज़ मेहनत मजदूरी करेंगे, उससे कुछ पैसे मिलेंगे तो ही उनका गुजारा होगा, तो ही वो पेट भर सकेंगे, तो ऐसे लोग जो हैं वो काहिल नहीं होते हैं। अगर कोई हैं भी तो वो बहुत कम काहिल होते हैं, ठीक है। मेहनत करना और सख्त सख्त कामों में हर रोज़ लगे रहना गोया उनकी तबीयत सानी हो जाती है। तबीयत सानी होता है पुख्ता आदत होना, मजबूत आदत होना, दूसरी आदत, ठीक है। मगर जिन लोगों को इन बातों की हाजत नहीं है, किन बातों की? मेहनत मजदूरी करने की आदत नहीं है, यानी उनको रोटी कमा कर खानी नहीं पड़ती, बैठे बैठाए उनको रोटी मिल जाती है, और अपनी दिली कुवा को बेकार छोड़कर बड़े कायल और बिल्कुल हैवान सिफ्त हो जाते हैं। यानी ऐसे लोग जो है ना, जिनको फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो अपनी दिली कुव्वा को बेकार छोड़ देते हैं। यानी वो सोचना समझना फ़िक्र करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी हर ज़रूरत पूरी हो रही है। तो फिर जब वो बेकार पड़े रहते हैं तो बिल्कुल हैवान सिफ्त हो जाते हैं। हैवान सिफ्त मतलब जानवरों जैसी उनकी आदतें और खूबियाँ हो जाती हैं। जानवरों जैसे कैसे? मतलब ये कि जानवर जो होते हैं उनको हम खाना दे देते हैं, यानी घास वगैरह जब हम उनको दे देते हैं, उनको पता है कि हमने खा लेना है, हमारा पेट भर भर जाना है, तो उन्हें और कोई फ़िक्र नहीं होती है, उन्होंने कुछ सोचना समझना नहीं होता है, ठीक है। तो इंसान भी फिर ऐसे ही हो जाता है। थर्ड पैराग्राफ है आपका, ये सच है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं,
ٹھیک ہے. اب سر سید احمد خان پڑھے لکھے لوگوں کی بات کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پھر اسی پڑھنے کی وجہ سے وہ ترقی بھی کرتے ہیں، اور 1000 پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لائے. یعنی اتنے سارے جو لوگ پڑھتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ان میں سے شاید کسی ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ وہ اپنی تعلیم کو اور پھر جو اس کی عقل ہے اس کو دونوں کو کام میں لا رہا ہے. لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے، ٹھیک ہے، عارضی ضرورتیں ہماری کون سی ہوتی ہیں؟ روٹی کپڑا مکان، بس وہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں، باقی بیٹھے بٹھائے پوری ہو رہی ہیں، تو پھر ہم نے کیا محنت کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، کیوں غور و فکر کرنی ہے؟ ٹھیک ہے. لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور پھر دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت قائل اور وحشی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. عارضی ضرورتوں کو اگر ہم ان کے لیے ان کے پیچھے ہی رہیں گے کہ وہ ہماری پوری ہو رہی ہیں، تو پھر ہم دلی قوا کو بیکار ڈالیں گے تو پھر ہم نہایت سخت قائل اور وحشی ہو جائیں گے. انسان بھی مثل، یعنی اگر انسان کی بھی مثال لی جائے تو وہ بھی ایک معاشرتی حیوان ہے. ٹھیک ہے، مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، اور جب کہ اس کی دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے، یعنی اس کی دل کی طاقت جو ہے وہ سست ہو جاتی ہے. تحریک ہوتا ہے ولولہ، جوش، جذبہ، وہ اگر سست ہو جاتا ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے، یعنی جانوروں جیسی عادتوں میں وہ پڑ جاتا ہے. خصلت جو ہوتا ہے عادات ہی ہوتے ہیں، اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے. جسمانی باتوں مطلب مادیت پرستی، دنیا روحانیت کا جس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب انسان دل کی قوت کو سست کر دیتا ہے، پھر حیوانی خصلت میں اگر پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، تو انسان پھر اپنی انسانی صفت کو کھو دیتا ہے، یعنی اس کی جو خوبی ہے کہ وہ انسان ہے اس کو کھو کر وہ پھر حیوان بن جاتا ہے. بس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنی اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے. مطلب یہ ہے کہ ہمیں انسان ہی رہنا ہے، حیوان نہیں بننا ہے. تو پھر ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اپنی اندرونی قوا یعنی دل کی جو طاقت ہے اس کو زندہ رکھیں. اس کے بغیر جو ہے ہم پھر قائل ہو جائیں گے، بیکار پڑے رہیں گے اور پھر حیوانوں جیسے ہو جائیں گے. اب دیکھیں آگے پیراگراف ہے نیکسٹ آپ کا. ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو، یعنی ہم نے امیجن کرنا ہے، فرض کرنا ہے ایک ایسے شخص کی حالت کو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہے. آمدنی، انکم، ٹھیک ہے، جو اس کی انکم ہے یعنی آمدنی ہے، جو اس کے پاس روپے پیسے ہیں وہ اتنے ہوتے ہیں کہ اس کے اخراجات کو مناسب ہیں. اس کے اخراجات یعنی جو خرچ کرنے ہیں، جو ضرورت کی چیزیں اس نے لینی ہیں، اس کے لیے وہ اس کو مناسب ہے، یعنی پورے مناسب معقول کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے پاس اتنی آمدن ہے جتنے اس کے خراجات ہیں، اور جو اس کے پاس آمدن ہے اس کے حاصل کرنے میں اس کو چنداں مین ذرا سی تھوڑی سی بھی محنت و مشقت کرنی نہ پڑے. ٹھیک ہے. یعنی ہم ایک ایسے شخص کی حالت کو امیجن کر رہے ہیں کہ جس کی آمدنی اتنی ہے جتنے اس کے اخراجات بھی ہیں، اور اس کو اس آمدنی کے حصول کے لیے تھوڑی سی بھی محنت نہیں کرنی پڑتی. اب ایسے کون لوگ تھے؟ ٹھیک ہے. یہ آگے سر سید احمد خان نے بتایا ہے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں، ٹھیک ہے، یہ ملکیوں ہے، ملکیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے. ملک ہوتا ہے ممالک، ٹھیک ہے، ملک ہوتا ہے جائیداد اور زمیندار. تو یہاں پہ جائیداد اور زمیندار جو وڈیرے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی بات ہو رہی ہے. ہندوستان میں ملکیوں اور لاخراج داروں کا حال تھا. لاخراج دار ہوتے ہیں خرچ یا محصول نہ دینے والے. ٹھیک ہے. محصول کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس. جیسے ہماری حکومت ہم سے ٹیکس لیتی ہے نا، کوئی لوگ ٹیکس چوری کر لیتے ہیں، تو ایسے ہی نا ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو ٹیکس ادا نہیں کرتے تھے. ہندوستان کے جو وڈیرے اور جائیداد رکھنے والے لوگ تھے نا، ان کی بات، اور جو ٹیکس چھپا لیتے ہیں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایسے لوگ تھے کہ ان کو اس آمدنی کے لیے ذرا سی بھی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، اور وہ اپنی دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو اس کا حال کیا ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی اگر وہ ایسے ہی اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو وہ اپنی دلی قوا کو بیکار ڈال دے گا، اور پھر اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے. وحشیانہ ہوتا ہے جانوروں والی باتیں، وحشیوں والی باتیں، مائل ہونا، راغب ہونا.
یعنی اس کے شوق جو ہیں وہ جانوروں والے ہو جائیں گے، جانوروں والے. اور جانوروں والے شوق کون سے ہیں یہ آگے سر سید احمد خان نے بتایا ہے. مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، ٹھیک ہے. قمار بازی، قمار بازی ہوتا ہے جوا کھیلنا. اور تماش بینی کا عادی ہو جائے گا. تماش بینی ہوتا ہے تھیٹر وغیرہ میں ڈرامے وغیرہ دیکھنا، تماشا دیکھنا، ٹھیک ہے. اس بات کا وہ عادی ہو جائے گا. اور یہ سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں. وحشی بھائی کون سے؟ یعنی جانور، ٹھیک ہے، حیوانوں میں بھی ہوتی ہیں. البتہ فرق اتنا ہے کس میں؟ اس انسان میں جو اب وحشی ہو گئے اس انسان میں، اور جو اصل میں جانور ہے، وحشی ہے، حیوان، اس میں اور اس میں بس اتنا فرق ہے کہ وہ پھاواڑ، ٹھیک ہے، پھاواڑ ہوتا ہے جاہل، ان پڑھ. بد سلیقہ وحشی ہوگا. بد سلیقہ ہوتا ہے سلیقے کے بغیر جنگلی، یعنی اسے کوئی سلیقہ نہیں ہے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے پہننے اوڑھنے کا. اور پھواڑ ہے، ان پڑھ اور جاہل ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ایک وزادار وحشی ہوگا. وزادار ہوتا ہے اچھے طور طریقے پر قائم رہنے والا، یعنی اچھا پہننے بیٹھنے کھانے والا وزادار ایک وحشی. یعنی یہ ایک سلیقے پر قائم وحشی ہوگا جانور، اور وہ جو ہے بد سلیقہ وحشی ہوگا. لاسٹ پیراگراف ہے آپ کا. ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، ٹھیک ہے. جب سر سید احمد خان نے یہ سبق لکھا تھا تو تب ہندوستان، ٹھیک ہے، پاکستان اور انڈیا الگ نہیں تھا بلکہ ہندوستان تھا. تو وہ اس ٹائم ہندوستانیوں کی بات کر رہے ہیں، اس وقت کے ہندوستانیوں کے لیے، کہ ایسے کام بہت کم تھے جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے. اور برخلاف، یعنی اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں اس کے خلاف، تو اس کے برخلاف اس کے اور ولایتوں میں، اور خصوصاً انگلستان میں، ولایت ہوتا ہے ملک، دوسرے ممالک، ٹھیک ہے، غیر ممالک، یورپی ممالک، ٹھیک ہے، میں خصوصاً انگلستان کی مثال ہم لے رہے ہیں، یعنی برطانیہ میں وہاں کے لوگوں کے ایسے موقع بہت ہیں. یعنی ان لوگوں کے پاس ایسے موقع بہت سارے تھے جن میں وہ قوائے دلی یعنی قوت عقلی کو کام میں لا سکتے ہیں. اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور شوق نہ رہے، یعنی اس وقت جو سب سے ایکٹیو لوگ نظر آ رہے تھے وہ انگریز تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت نہ رہے، تو اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے. وحشت پنے یعنی جانوروں جیسی حالت کو وہ بھی پہنچ جائیں گے. مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں، یعنی اپنے وطن کے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں ہے. قوائے دلی یعنی دل کی قوت کو، اور قوت عقلی یعنی عقل کی قوت کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے. تو اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے. یعنی ہمارے پاس موقع کیوں نہیں ہے دلی قوت کو کام میں لانے کا؟ کیونکہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، یعنی اپنی دلی قوت کو بیکار چھوڑ دیا ہے. اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو. ٹھیک ہے، مصنف کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ موقع حاصل نہیں ہے کہ ہم دل کی قوت کو کام میں لائیں، تو پھر ہمیں اس بات کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو، کہ وہ موقع ہمیں کیسے حاصل ہوگا. اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے، ٹھیک ہے. اگر ہمارا یعنی کوئی قصور ہے جس کی وجہ سے وہ موقع ہماری طرف نہیں آ رہا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موقع کس طرح ملے گا اور وہ قصور کیوں کا رفع ہوگا، یعنی کیسے وہ دور ہوگا. غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے. یعنی آخر میں سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں کہ بس کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا نہیں رہنا چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے، ٹھیک ہے. یعنی ضروری ہے کہ ہم کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہیں تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے، ٹھیک ہے. فکر ہوتا ہے پریشانی رہنا، مستعدی ہوتا ہے آمادگی، تیاری، یعنی ہم تیار رہیں. جب تک ہماری قوم سے قائلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے. یعنی سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ جب تک
ہم قائلی نہیں چھوڑیں گے تو ہمیں اپنی قوم کی بہتری کی اور کوئی امید نظر نہیں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا سبق ختم ہو گیا ہے۔ یہ مقالات سر سید حصہ پنجم سے لیا گیا تھا۔